व्यूअर्स आज के टॉपिक पर आएंगे और इस्फहानी साहब का मैं रुख करना चाहूँगी। ईरान से हमारे साथ मौजूद हैं। इस्फहानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्योंकि आज हम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर बात कर रहे हैं, जिनसे इमाम हसन की सुलह थी, उनसे अहले तशी जो है या शिया जो है वो मुखालफत क्यों करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाइहिम अजमईन। हम रुख करते हैं जब मनाबे अहले सुन्नत का, तो वहाँ पर हमें कुछ रिवायात नज़र आती हैं। सिलसिलतु अहदीस सहीहा में नासिरुद्दीन अलबानी नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन मिन्नी, हसन मुझसे है, वल हुसैन मिन अली, और हुसैन अली से है। अब ये जो रसूलुल्लाह बयान फरमा रहे हैं कि हसन मुझसे है, अब रसूलुल्लाह के बारे में ये तमाम मुसलमानों का मुत्तफ़क़ा अकीदा है कि रसूलुल्लाह अपनी हवाए नफ्स से गुफ्तगू नहीं करते। रसूलुल्लाह हम इंसानों की तरह नहीं है कि किसी से इश्क करें या किसी के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो वो हवाए नफ्स की बुनियाद पर हो, ख्वाहिश इंसानी की बुनियाद पर हो। ऐसा अकीदा किसी का भी नहीं है। यानी रसूलुल्लाह का किसी से मोहब्बत करना वो उसके कमालात और फ़दाइल की तरफ निशानदेही करता है। इसलिए जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा ये है, अहले सुन्नत के यहाँ ये रिवायात हैं कि सिलसिला तो अहदीस सहीहा में खुद नासिरुद्दीन अलबानी नकल करता है कि रसूलुल्लाह ने दुआ की, ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो हसन से मोहब्बत करता है और मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ। और उसके बाद बयान फरमाया कि मेरे अहले बैत से जो दुश्मनी रखता है वो खुदा और रसूल का दुश्मन है। तो हमारे लिए जो मेयार है वो इमाम हसन मुज्तबा की ज़ात है, हमारे लिए जो मेयार है वो रसूलुल्लाह की ज़ात है, हमारे लिए जो मेयार है वो खुदावंद मुतआल की ज़ात है। तो बस जो इनके मुकाबिल आ जाएगा, इनके मुकाबिल जो शख्स आएगा वो हमारे लिए कतअन मोहतरम नहीं हो सकता, और जो दुश्मन इमाम हसन होगा वो दुश्मन मकतब अहले बैत होगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम तो ये समझते हैं कि अहले तशय्युओ के यहाँ पहले जो 3 खुलाफा हैं उनको तस्लीम नहीं किया जाता। इस चीज़ पे इख्तलाफ है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का शायद हक़ था पहले अहले तशय्युओ के। अगर हम मसादिर की अगर बात की जाए तो इमाम हसन को वहाँ पे खलीफा माना जाता है या इमाम तसव्वुर किया जाता है? अहले तशय्युओ के यहाँ इमाम हसन के हवाले से क्या नज़रिया पाया जाता है? जी बहुत शुक्रिया। आपने जो सवाल किया उसके पहले जवाब की तरफ आऊँगा और कुछ मौलाना साहब ने भी गुफ्तगू की, मैं पर भी कुछ अपने मारूज़ात पेश करना चाहूँगा। हमारे यहाँ खलीफा इमाम ये जो है वो अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर खलीफा का भी इतलाक़ होता है, इमाम का भी इतलाक़। हमने पहले भी गुज़श्ता प्रोग्राम में ये आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, हमारे यहाँ इमामत राई नहीं है, फर्दुमी नहीं है, लोग इमाम नहीं बनाते। इमामत हमारे यहाँ मनसूस मिनल्लाह है, इसके ऊपर हम सेशन में गुफ्तगू करते हैं। जी यहाँ तक ताल्लुक है कि आप मुआविया इब्न सुफयान के मुतालिक मज़हब तशय्युअ जो है मकतब अहले बैत को इनको कबूल नहीं। तो सबसे पहले हम इन कुर्बा की खिदमत में भी गुजारिश करेंगे कि आप आकर बात करें कि इमाम हसन ने सुलह क्यों की। आया जो ये सुलह हो रही है ये शीर व शकर होने पे दलालत करती है, और उसके बाद सुलह होने के बाद उसमें शराइत रखी गई, उन शराइत के ऊपर मुआविया बिन अबी सुफयान कारबंद रहे, और उसके बाद इमाम हसन की शहादत की खबर सुनने के बाद मुआविया बिन अबी सुफयान ने इज़हार मुसर्रत किया या नहीं किया, इसके ऊपर भी गुफ्तगू फरमाएं। अगर मुनासिब समझे वरना इंशाल्लाह हम मनाबे और कुतुब से, इन्हीं की कुतुब से सही सनद रिवायात से इशारा करेंगे। ये वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हम मुआविया बिन अबी सुफयान को कतअन कबूल नहीं करते। और उसके अलावा ये जो फरमा रहे थे कि हम यजीद को नहीं मानते चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके हवाले से उनके खिलाफ बरसरे पैकार हुए, तो मेरा सवाल इन उलमाए कराम से ये होगा कि आपने एक तरफ तो ये अपना कायदा रखा कि इमाम हसन ने सुलह कर ली तो हमारे लिए जनाब वो भी खलीफा हो गए, वो भी इमाम हो गए। उन्होंने सुलह की है, बैअत नहीं की थी कि वो उनके इमाम बन जाए और आप उम्मत मुसलमान भी उनको इमाम तस्लीम करे, पहली चीज़। दूसरे ये कि फिर यजीद को बरसरे पैकार लाने वाला कौन था? अगर यजीद को बरसरे पैकार लाने वाले मुआविया बिन अबी सुफयान थे तो आपको सहाबी रसूल होने की हैसियत से उनकी इत्तिबा करनी चाहिए और उनके इस काम पे कदम ना लगाते हुए मुआविया यजीद को भी अपना खलीफा कबूल करना चाहिए। अगर यजीद को बरसरे पैकार लाने वाला मुआविया बिन अबी सुफयान नहीं तो फिर कौन है? इसका भी ये जवाब देंगे। मेरी यहाँ पे गुजारिश तमाम होती है। ठीक है, हमारे साथ कराची से मौजूद है मुफ्ती फजल हमदर्द साहब। आप उनको अक्सर सुनते और देखते रहते हैं। मुफ्ती साहब, आपको रमज़ान के रंग स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि आज
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منایا جا رہا ہے اور آپ کے فضائل و مناقب پہ بات کی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسن کا جب بھی نام مبارک آتا ہے تو ہمیں ایک بہت بڑی تاریخی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئی فرمائی تھی کہ میرا بیٹا حسن جو ہے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا۔ تو امام حسن نے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی تو اس کی صلح کی جو شرائط تھیں، اس کی بنیادی شقیں کیا تھیں، وہ ذرا بیان فرمائیے۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ بہت شکریہ۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی روایت ہے 2704، جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، آقا ہے اور مولا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دو بڑے گروہوں کے درمیان میں جو کہ مسلمانوں میں سے ہوں گے صلح کروائیں گے۔ یہ روایت بخاری کی۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سید و سردار اور آقا امام اپنے زمانے کے اندر امام حسن علیہ السلام، یعنی اس کے اندر جو گروہ ہے اس میں اگر کسی کی قیادت تسلیم کرنی ہے اور کسی کو قائد ماننا ہے تو وہ امام حسن ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کو رسول اللہ نے یہاں پر سید نہیں قرار دیا، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صلح ہوئی ہے اس کو عام طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے بعد میں معاویہ بن ابی سفیان کی جو خلافت ہے یا ان کی جو حکومت ہے، ملوکیت، وہ حق کے اوپر ہے۔ یہ اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سید و سردار امام حسن علیہ السلام ہے۔ اب اس صلح کے حوالے سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح فرمائی جس طرح قریش کے ساتھ، کفار قریش کے ساتھ، اسی طرح امام حسن نے اپنے زمانے کے فئہ باغیہ، باغی گروہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ اس صلح یہ آج بھی جنگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، مختلف ملکوں کے درمیان میں آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، ان میں صلح ہوتی ہے جس کو سیز فائر کہتے ہیں۔ تو یہ صلح امام حسن دراصل سیز فائر تھا اس زمانے میں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کھلی چھوٹ دے دی کہ معاویہ بن ابی سفیان جو چاہے کرتے رہے، صحیح، یا اس بد امیہ حکومت کے اندر اہل بیت کے اوپر جو ظلم و ستم ہوتے رہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ امام حسن علیہ السلام نے عہدہ چھوڑا تھا، منصب نہیں چھوڑا تھا، صحیح، یعنی سیادت اور قیادت، امامت، یہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ہے۔ اور حدیث ثقلین نے رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد تم قرآن اور اہل بیت کی پیروی کرنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس امت کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ یہ امام حسن کی پیروی کرے گی، نہ کہ معاویہ بن ابی سفیان کی، نہ کہ امام حسن اور اہل بیت کے ہوتے ہوئے کسی اور کے پاس جائے گی۔ تو لہٰذا اگر امام حسن علیہ السلام نے، جیسے بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صلح کی ہے اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے، تو وہ خود معاویہ بن ابی سفیان نے اس کی پیشکش کی تھی۔ یہ پوری روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے نمبر بتا دیا، اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، یہ بتائیے کہ آپ کی بات اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی جو حکومت اس کو تسلیم نہیں کیا تھا، ایسا تھا؟ جی جی بالکل، تسلیم تو حکومت کو تسلیم نہیں ہوا نا، وہ تو سیز فائر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر دو ملکوں کی آپس میں اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو حکومت کیسے تسلیم ہو سکتی ہے؟ اور پھر اس کے اندر شرائط موجود ہیں، اور یہ تمام شرائط ہماری اہل سنت والجماعت کی صحیح کتابوں میں وہی جاننا چاہتا، وہ شرائط کیا تھی؟ چیدہ بیان فرمائیے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ تھی، جس طرح کے فضائل صحابہ کے اندر ہے اور ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے، اصول الغابہ میں اور الاستیاق کے اندر بھی ہیں یہ شرائط لکھی ہوئی ہیں، کہ معاویہ بن ابی سفیان کی موت کے بعد یہ منصب جو ہے یہ امام حسن علیہ السلام کے پاس واپس آ جائے گا۔ اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں اس شرط کی خلاف ورزی کی اور اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو یہ حکومت سونپ دی اور عبداللہ ابن عمر سے زبردستی بیعت دی گئی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام کو بھی ڈرایا اور دھمکایا گیا، اور بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ کون ہوتے ہیں، ہم ابن عمر اور ان کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہیں اس حکومت کرنے کے۔ تو یہ جب خلاف ورزی ہوئی اس شرط کی، اہم شرط کی جو امام حسن علیہ السلام نے اس کے اندر منعقد کی تھی، جو کہ سید ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یزید بن معاویہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور بلکہ امام حسن کی شہادت کے بعد ہی امام حسین جب حیات تھے تو امام حسین نے خط کا جواب دیتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا کہ تمہارے خلاف جہاد بالکل واجب ہو چکا ہے۔
تو کیوں؟ اس لیے کہ شرائط کی خلاف ورزی ہوئی. چلے بیعت طہار اور صحابہ کی جو ذاتیں ہیں، ان کی شخصیات جو ہیں، ان کے اوپر ہمیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، امت میں اتحاد کا درس دینا چاہیے. جی اسامہ بھائی بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے جواب دیا. تو مفتی صاحب کے میں جواب کے اوپر پھر ایک بہت بڑا سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور آپ نے جو بڑا بہترین اشارہ کیا کہ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے، میں اس کے اوپر بھی جواب دوں گا. مفتی صاحب نے کہا کہ یزید اس چیز کا اہل نہیں تھا، تو بس ایک نااہل کو اور ایک فاسق و فاجر کو منصب خلافت پر بٹھانے والے معاویہ ابن ابی سفیان کا کیا بنے گا، اور اس کے بعد شاہ عبدالحق دہلوی صاحب کا کیا بنے گا کہ جنہوں نے جذب القلوب کے اندر یہ روایت صحیح و سند سے نقل کی ہے کہ جناب معاویہ نے اپنی آخری حالت میں یزید کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تمہارے ساتھ اہل مدینہ کا جو معاملہ ہوگا اس کا علاج فقط مسلم بن عقبہ کر سکتا ہے. اور واقعہ ہررا ہوا، اس میں کتنے صحابہ کی ناموس دری کی گئی، وہ سارے معاملات تاریخ نے رقم کیے ہیں. اور جناب معاویہ ابن ابی سفیان اس واقعہ ہررا میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ جو واقعہ ہررا میں کعبہ کے اوپر حملہ ہوا اور جتنے ناموس جو ہے، لیکن اس وقت تو حضرت میرے معاویہ نے تو ان کا ساتھ تو نہیں دیا تھا نا یزید کا. مدینہ کو ہلاک قرار دیا کس کے مشورے سے ہوئے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو آپ نے جو یہ مفتی صاحب کا سوال کا جواب ہو گیا. پھر اس میں سوال ہو گیا کہ پھر معاویہ ابن ابی سفیان جن کو آپ صحابی رسول مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کی اقتداء کریں آپ جنت میں جائیں گے، تو اس صحابی کی آپ اقتداء کیوں نہیں کر رہے کہ انہوں نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے؟ تو آپ ان صحابی کی اقتداء سے روگردان کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ یہاں پہ سوال. اور اب آ جائیں آپ کی بات کی طرف. ان تمام حضرات سے پوچھیں کہ امام حسن کی صلح پہ جو اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ ہمیں امام حسن نے صلح کر لی تو آپ کو بھی امام مان لینا چاہیے، آپ ان سے وجہ کیوں نہیں پوچھتے کہ امام حسن نے صلح کی کیوں؟ مولوی نافع صاحب اپنی کتاب رحمہ بینہم میں واضح لکھ رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے اس مقام پہ فرمایا جب یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ بیعت ہو گئی، بنام نخیلہ نامی مقام انہوں نے لکھا اور کہا کہ اگرچہ یہ خلافت، جملے امام حسن کے سماعت فرمائیے گا، کون امام حسن کے جن کو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن مجھ سے ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ خلافت میرا حق ہے لیکن میں اسلام کی خدمت کی خاطر اور اختلاف ختم کرنے کی خاطر اور مسلمانوں کے خون کی محافظت کی خاطر میں اس کو ترک کر رہا ہوں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا، ان کی بیعت کر لی. آئیں آپ کو ہم طبقات الکبریٰ کی طرف لے کے چلتے ہیں. یہ روایت پوری اگر یہ پڑھ کے سنا دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تو سنا ہی رہا ہوں. جناب امام حسن علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ مشورہ دیا گیا کہ آپ امام حسن کو کہیں کہ جائیں منبر پر اور لوگوں کو بتائیں کہ میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے اور اس میں معاویہ ہمارا بڑا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ابھی حسن جو ہے وہ عاجز ہے بات کرنے سے. جب وہ لڑکھڑائے گا اور اس کی گفتگو میں جذابیت نہیں ہوگی، لوگ اس سے ویسے دور ہو جائیں گے. تو معاویہ کہتا ہے نہیں، میں حسن کو جانتا ہوں، اس کے بارے میں رسول نے کہا تھا کہ یہ میرے جیسا ہے اور یہ مجھ سے ہے. یہ جناب معاویہ کے الفاظ ہیں امام حسن کے لیے، اس لیے تم یہ کام نہیں کرو. لیکن عمرو بن عاص و آور وغیرہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں آپ امام حسن کو بھیجیں. امام حسن علیہ السلام منبر پر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے خون کی خاطر معاویہ کے ساتھ شرط رکھی ہے کہ وہ تمہارے درمیان عدالت کا اجرا کرے گا، غنائم کی تقسیم میں عدالت سے کام لے گا، فیء کو تمہارے درمیان عدالت کے ساتھ تقسیم کرے گا. تو معاویہ نے کہا، معاویہ کی طرف اشارہ کیا، معاویہ ایسا کرو گے؟ معاویہ نے کہا ہاں کروں گا. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی ہے، وہ جو وحدت کی آپ نے بات کی نا اسامہ بھائی، آیت کیا پڑھی؟ وَإِنْ أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 111. یہاں پر کیا ہے کہ لعلہ فتنۃ، اب یہ فتنہ کون تھا؟ اور یہ آیت پھر اشارہ بھی معاویہ کی طرف کیا، روایت طبقات کبریٰ کی. فتنہ تو آزمائش کے زمرے میں نہیں آئے گا وہاں پہ کہ امت مسلمہ جس کا آزمائش تھی. ہاں تو بھئی ایک صحابی کے ذریعے کون سی آزمائش لی جا رہی ہے؟ وہ تو امام ان کو تسلیم کر رہے ہیں تو پھر رضاعت قلبی ہونی چاہیے. اور دوسری بات خود علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں خلافت عظمیٰ نامی کتاب میں باقاعدہ جب بیعت کی شرائط لکھی ہیں تو بیعت رضائیت سے ہوتی ہے، اقرار اور مجبوری سے نہیں ہوتی. اور وہ بیعت جو اقرار اور مجبوری سے ہو تو پھر جناب طلحہ زبیر کیا کہتے ہیں کہ ہماری صحیح سند روایت مصنف عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گردن پہ تلوار رکھی گئی تو علی کی بیعت ہم سے لے لی گئی. وہ بیعت کوئی درست بیعت نہیں تھی، وہ مکرہن ہم سے بیعت لی گئی تھی. وہ بیعت جو اجبار کے ذریعے ہو، اقرار کے ذریعے، وہ بیعت نافذ نہیں ہوتی. تو یہ صلح جو کی گئی یہ مسلمانوں کے خون کی محافظت کے لیے کی گئی.
مسلمانوں کے خون کو خطرہ کس سے تھا؟ یہ سوال ہے. امت مسلمہ کو یہ جاننا چاہیے کہ کیوں جس کو رسول اللہ نے سردار کہا تھا، ان کے رسول اللہ کے فرمان کو پس پش ڈالتے ہوئے جناب معاویہ بن ابی سفیان نے جنگ کشی کی اور ان کے والد کے خلاف بھی نکلے تھے کہ جن کے متعلق امیر المومنین کے متعلق جن سب نے ان کی خلافت کو قبول کر لیا تھا، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نکلے تھے. تو یہ پوری تاریخ بھری پڑی ہے میرے بھائی، یہ کہاں تک آپ چھپائیں گے ان چیزوں کو؟ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج امت جو ہے وہ بکھری پڑی ہے. آج سچی بات ہے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جب کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے ہیں معصوم بچوں کے، اور جو کچھ اشفاء کے اندر جو کچھ پرسوں ہوا وہ مسلمانوں کی غیرت کو للکارا گیا ہے. یقین جانے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو کیسے بیان کیا جائے. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس فارمولہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے شان کے اوپر اور ان ہستیوں کے اوپر ہم امت کو جوڑ دیں لا کر، اور یہ اختلافات کی باتیں ان کو ختم کر دیں اور یہ بھلا دیں اور امت کو جوڑ کر صفوں میں اتحاد پیدا کریں؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں یہ کلیئر کرتا چلوں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ یہاں پر آپ کے پروگرام کے اندر مجھے گستاخ کہا گیا. یہ انہی مولویوں کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں. یہ جتنے بھی فرقے کے مولوی پاکستان کے اندر ہیں، یہ فرقہ وارانہ انہوں نے ہی نفرت پھیلائی ہے، ممبروں کے اوپر دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کے اندر ہی کہا گیا کہ ہمارا مکتب کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے. مجھے بتائیے کہ جس ملک کے اندر ایک بڑے مکتب کی تکفیر کی جاتی ہو، شیعہ بھائیوں کی تکفیر کی جاتی ہو، کہ وہاں پر خودکش دھماکے رک جائیں گے؟ کیا وہاں پر ہمارے پروگرام میں ابھی دوران گفتگو کسی نے ایسی گفتگو کسی مکتب کے والے سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کی. میں کس طرح سے، آپ یہ گستاخی کا کسی کے اوپر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہ جب قرآن مجید نے کہا باغی گروہ سے جنگ کرنی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور سب محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہادت کرنے والے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے گروہ ہیں، اور ان کو شہید بھی ایک صحابی نے کیا. تو بتائیے کہ کیا عمار کو شہید کرنے والا بھی جو صحابی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا؟ اس کے لیے بھی ہم یہ کہیں کہ وہ جنتی ہے. تو یہ ہمیں صرف صحابہ کے نام پر اس امت کو تقسیم کیا انہوں نے. رہ گیا اس لیے میں یہ اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں جو بات یہاں پر شروع میں نے عرض کی کہ مشرکین کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی، بالکل اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے کے باغی گروہ کے ساتھ صلح کی. اس میں کہاں کی گستاخی ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے فرمان کو سچ ثابت کرنا ہے. رسول اللہ نے جس طرح فرمایا اسی طرح سے ہو گیا. تو اور باقی میں اس گروہ کی تکفیر نہیں کرتا. باغی گروہ وہ کافر نہیں تھا، وہ مسلمان ہی تھا. اور آج بھی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت کے خلاف خروج کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے مسلمانوں میں سے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مفتی فضل احمد صاحب یہ بتائیے کہ آج امت کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ جی بالکل شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جوڑا کس طرح جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسلمانوں کی حکمران حل پیش کرتے ہیں، بڑی کانفرنس کرتے ہیں کہ آئیے اس طرح سے حل ہوگا، ہمارے مسائل کا حل یہ ہے. مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور سیاست کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ووٹ کے لیے، الیکشن کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا. صدیاں گزر گئی، یہ امت ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی ہے. اللہ اکبر کے نام پر اللہ کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا. ٹھیک، لیکن ایک نہیں ہو رہی. اس لیے ایک نہیں ہو رہی کہ رسول اللہ کے فرمان کے سامنے اپنا فرمان یہ لوگ رکھتے ہیں. رسول اللہ نے جب فرما دیا غدیر قوم کے مقام پر کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ ترقی کی راہ پر ہوگے، تم ہمیشہ آگے دنیا کے اندر بڑھتے رہو گے. کہ ایک قرآن ہے اور دوسرا میرے اہل البیت عترتی، اہل بیتی و عترتی. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیا آج اس امت کے اندر اہل البیت کے حقوق کے بیان کرنے والے کوئی ہیں؟ آج میں یہ جو آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے، تم یہ بات کرتے ہو شورائیت کا نظام کہ ہم شورا کے قائل ہیں اور اسلام شورا کے نظام کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اگر آپ کو چننے کا اختیار دیا جائے، تمہارے سامنے امام علی ہو، تمہارے سامنے امام حسن اور دوسری جانب باقی گروہ ہو، معاویہ بن ابی سفیان ہو یا یزید بن معاویہ ہو، تم کس کو چنو گے؟ کس کو اختیار کرو گے؟ تمہارا اسلام تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ مجھے بتائیے. اسفانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسفانی صاحب، امت کو جوڑنے کا کوئی نقطہ بتا دیجئے، امت کو جوڑنے کا کوئی فارمولہ دے دیں. امت تھک چکی ہے لڑ کے، امت کو جوڑنے کا کوئی فارمولہ تو وہ عطا کیجئے تاکہ ہم اپنے پروگرام کی کلوزنگ طرف جائیں. جی اسامہ بھائی، میں بس 2 منٹ دیجیے گا، میں تمام باتوں کا خلاصہ بھی کرتا ہوں، جواب بھی آپ کے سوال کا دیتا ہوں. وقت بہت کم ہے اسفہانی صاحب. 2 منٹ تو ہے نا؟ 2 منٹ سے بھی کم.
اچھا 1.5 منٹ کر لیں جی ٹھیک ہے جی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو آپ فارمولہ طلب کر رہے ہیں فارمولہ میں نے کیا دینا رسول اللہ نے اپنے بعد ایک فارمولہ دیا تھا اور بارہا دیا تھا رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کون ہے وہ قرآن ہے اور میری اطرت و اہل بیت ہے صحابہ کا کہیں بھی رسول اللہ نے ذکر نہیں کیا صحابی کا نجوم ایک موضوع روایت ناصر الدین البانی نے اہل بیت بھی تو صحابہ تھے نا اہل بیت بھی تو صحابہ تھے نا یہ بار بار ناصر الدین البانی کا ذکر کرتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے میں بتا رہا ہوں وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق جو چیزیں میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا ان کو بات کر لیں گے اسفانی صاحب آپ بات کیجئے احمد ابن حنبل نے بھی اسے منکر کہا بھائی میں 50 سوالیں رکھ دوں گا ابھی مجھے بات کرنے دیں میں آپ کی بات میں نہیں بولتا جی آپ پلیز بات کیجئے صحابی کے نجوم کی بات کی اب رسول اللہ نے کیا فارمولہ دیا کہ ان دونوں کا آپ نے دامن تھامنے ولن یفترق حتی یارد علی الحوض کہ کبھی بھی افتراق نہیں ہوگا اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے اب اہل بیت کے ساتھ کیا انہوں نے بات کی کہ جی یہ خارجی فلاں فلاں جو ہے وہ طعن کرتے ہیں صحابہ پہ میں بتاتا ہوں صحابہ پہ کون طعن کرتا ہے صحابہ میں امیر المومنین شامل نہیں ہوتے کیا ابن تیمیہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ مکان کثیر من الصحابہ یبغضونہ ویقاتلون کہ بہت سے صحابہ نے یسبونہ کہ بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے بغض رکھا بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے جنگ و قتال کیا بہت سے صحابہ نے امیر المومنین پہ سب و شتم کیا صحیح مسلم کی روایت آپ کہاں لے کے چلے جائیں گے کہ ما مانا کان تسبا ابا تراب کہ کیا چیز سعد بن ابی وقاص کیا چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے ان کو گالیاں نہیں دے رہے برا بلا کیوں نہیں کہہ رہے تو جنہوں نے امیر المومنین پہ طعن کیا ان کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی اہل بیت سے محبت ہے یہ آپ کے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ جی ہم اہل بیت کا دامن تھامنے والے ہیں اور ابھی میرے جتنے بھی سوالات کی ایک سوال کا بھی آپ جواب نہیں دے پائے امت کو بتانا ہے تو اہل بیت کی طرف لے کے جائیں اب آپ نے امام حسن حسین کی بات کی یہ صحیح السند روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جناب ابو بکر سے کہا کہ میرے والد کے ممبر سے نیچے آ جاؤ امام حسن کی اتباع کرنی ہے تو یوں کریں